बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं वक़ास अज़ीज़ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में एक मरतबा फिर आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि कोरोना SOPs को मलहूज़ ख़ातिर रखिए और हुकूमत ने जो हिफाजती इक़दामात आपको यकीनी बनाने को कहा है, बिलख़ुसूस मास्क के हवाले से, हैंड ग्लव्स के हवाले से, वो लाजमी और यकीनी बनाएं ताकि आप अपनी हिफाजत करके दूसरों को भी महफूज रख सकें। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका तारुफ़ बाद में करवाऊँगा, लेकिन पहले एक दो गुजारिशात आपसे करना चाहूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जिन सियासी जमातों ने अपने आप को ग्रास रूट लेवल पर मुस्तहकम किया है, उनमें हमें जो जमात हर जगह पे बहुत अच्छे तरीके से, वाज़ेह और फ़ाल तरीके से दिखाई देती है, उसको हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर मजहबी सियासी जमात के हवाले से देखा जाता है और इसका वोट बैंक भी इसी हवाले से गिना जाता है। लेकिन जब हम जमात इस्लामी के अपने प्लेटफॉर्म को देखते हैं और उसके अंदर जो उसकी रिवायात हैं उनको देखते हैं, तो वहाँ पे हमें जमहूरी रवैये कदरे मुस्बत अंदाज में दीगर सियासी जमातों के तौर पे और मुकाबले पे हमें दिखाई देते हैं। जनूबी पंजाब की सियासत में इस वक्त जमात इस्लामी कहाँ मौजूद है और जनूबी पंजाब की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो आवाम को सहूलियात दी गई हैं, उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए हैं, जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, उनको जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं वो कैसे देखते हैं, जो लीडरान हैं वो कैसे देखते हैं, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राव मोहम्मद ज़फ़र। आप अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, खुशामदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। राव साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में चूँकि हमारी एक तरतीब है कि हम जितनी भी हमारे सियासी शख्सियात या हमारे मुआशरे के, पाकिस्तान के, जनूबी पंजाब के जो मुक़्तदर शख्सियात हैं, जो नुमाइंदा नाम हैं, उनके बचपन के हवाले से उनकी वो ज़िंदगी जिसने उन्हें एक नुमाया मुकाम दिलवाने में अहम किरदार अदा किया, उसके बारे में पहले जानना पसंद करते हैं। तो कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपका बुनियादी ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के किस ज़िला से, किस तहसील से है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तो आपको जैसे मालूम है मोहम्मद ज़फ़र है और मैं एक मिडिल क्लास एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। शुजाबाद ज़िला मुल्तान की एक मारूफ़ और कदीम शहर है, तहसील है। वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और वहीं मेरी परवरिश हुई है। और शुजाबाद में मेरा बचपन गुज़रा है, फिर मुल्तान में तालीम हासिल की है और तालीमी दौर से ही मैं मुंसलिक हूँ समाजी कामों के साथ, सियासी कामों के साथ, दीनी उमूर के साथ और अवामी मसाइल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं करीबन 60 साल मेरी उम्र होने वाली है। मैं एक नज़रिए और एक रास्ते के ऊपर गामज़न हूँ। सही, माशाल्लाह। राव साहब, बचपन के हवाले से बताइएगा। बचपन आपका शुजाबाद में ही गुजरा, वालिदैन आपके क्या करते थे, कहाँ से इब्तिदाई तालीम आपने हासिल की? जी मैंने जैसे बताया कि मेरा बचपन शुजाबाद में गुज़रा, ज़िला मुल्तान। मेरे वालिदैन ज़राअत पेशा से मुताल्लिक़ थे और मैं अपने घर में इकलौता था। मेरी सिस्टर्स थीं और शायद कुछ लोगों को हैरत हो कि ये 5वीं नस्ल में हम औलाद नरीना के हवाले से जो हयात हैं वो अकेले हैं। मेरे फादर, मेरे फोर फादर और जहाँ तक मालूम है मैं 5वीं नस्ल में हूँ, मैं अकेला हूँ। इस हवाले से मुझे घर में परवरिश के हवाले से, निगहदाश्त के हवाले से ख़ुसूसी तवज्जो हासिल रही। लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस ख़ुसूसी तवज्जो ने मुझे बिगाड़ने की बजाय संवारा है और किसी भी कदम पर कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा काम अल्लाह की मेहरबानी से सरजद नहीं हुआ जिस पर मुझे और मेरे वालिदैन को शर्मिंदगी हासिल हो। बचपन तो उसी तरीके से है जिस तरीके से सब बच्चों का गुज़रता है। मिडिल क्लास की फैमिलीज़ का
جس طریقے سے بچپن ہوتا ہے اسی طریقے سے گزرا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول شجاع آباد کے اندر میں نے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی، اور والدین کے ساتھ شاندار اور خوبصورت وقت گزرا۔ کبھی کبھی اپنے والد کے ساتھ اپنے فارم پر، ایگریکلچر فارم پر بھی چلا جاتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا، انجوائے کرتا تھا۔ باقی جو بچے جس طریقے سے وقت گزارتے ہیں اور لڑکپن گزارتے ہیں اسی طریقے سے میں نے بھی گزارا۔ میں کوئی خاص بچہ نہیں تھا، میں عام بچہ ہی تھا۔ صحیح صحیح۔ بچپن کی کوئی خوبصورت یاد جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، چونکہ بچے عام ہوں یا خاص ہوں، بچپن تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، دل فریب ہوتا ہے، اور عام و خاص کی تمیز اور تفریق کے علاوہ بھی شرارت تو بچپن کا جزو لا ینفک ہوتا ہے۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ ایک لحاظ سے میرا بچپن تھوڑا سا مختلف بھی ہے۔ شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ بچے عمومی طور پر گلی محلوں کے اندر جو کھیل کھیلا کرتے تھے، آج کل مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے ان میں سے کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ میں نے کبھی گولیاں نہیں کھیلی، پتنگ نہیں اڑائی، لٹو نہیں چلایا، گلی ڈنڈا نہیں کھیلا۔ البتہ میں بیڈمنٹن اور کبھی کبھی فٹ بال کھیلتا تھا۔ البتہ مجھے تعلیم کا، یعنی کہ کتابیں، غیر نصابی کتابیں پڑھنے کا شروع سے بہت ذوق تھا۔ دوسرا، اس حوالے سے میں تھوڑا سا باقی بچوں سے مختلف تھا کہ میری بیٹھک اور میرا ماحول جو تھا وہ اپنے ہمجولیوں کے مقابلے میں اپنے سینئرز کے ساتھ زیادہ تھا، اور شاید آپ اس بات پر محظوظ ہوں کہ ابھی تک جو میری فرینڈشپ ہے وہ 70، 80 اور 90 سال کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری شخصیت کے اوپر شروع ہی سے بزلہ سنجی کے مقابلے میں سنجیدگی نے غلبہ حاصل کیا، اور میری شخصیت میں فرینکنیس کی بجائے متانت کا جو ہے وہ غلبہ ہے۔ صحیح۔ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ شجاع آباد کے ہی یقیناً پرائمری اسکول سے ہوگی۔ میٹرک، پرائمری تعلیم میں جو آپ کے کلاس فیلوز رہے وہ کیا آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دوست ہیں؟ جی سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، سب کے ساتھ دوستی ہے۔ ظاہر ہے اپنی سماجی سیاسی زندگی کی وجہ سے دور دور لوگ ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ سب کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ صحیح صحیح۔ تو آپ کا جو اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ ہے جس میں گریجویشن یا ماسٹرز جو بھی آپ یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ آتے ہیں، تو وہ کہاں سے رہا؟ جی میں میٹرک کے بعد ملتان میرا تعلیم کا سلسلہ جڑا، اور گورنمنٹ کالج ملتان میں نے داخلہ لیا، یہیں سے میں نے گریجویشن کی۔ فردر تعلیم کی خواہش بھی تھی، ضرورت بھی تھی، لیکن میں نے آغاز میں بتایا کہ میں گھر میں اکیلا تھا اور میرے والد بزرگوار عمر کے اس حصے میں تھے جہاں ان کو میری سخت ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، کینسل کر دیا، اور اس شوق کو اور اس ذوق کو میں نے اپنے مطالعے کی نظر کر دیا، اور میں اپنے گھر واپس چلا گیا اور اپنے والدین کا ہاتھ بٹایا۔ لیکن بک ریڈنگ اور کثیر المطالعہ، اور میری اپنی ذاتی لائبریری بہت بڑی لائبریری تھی الحمدللہ، اس کی وجہ سے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں بہت آگے تک کنونشنل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکا۔ صحیح۔ مطالعے کی آپ بات کریں، بہت اچھی بات ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو رجحان ہے وہ تاریخ کو پڑھنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ تفاسیر کو پڑھنے کا، اور پھر ادب کے ساتھ جو ایک تعلق ہے دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا رجحان کس جانب زیادہ رہا؟ میرا رجحان عمومی طور پر مذہب اور مذہبی کتابوں کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی دلچسپی رہی، لیکن وہ ایک حد تک رہی۔ ادب میں شاعری کو سننے کا موقع ملا، لیکن میرا حافظہ اشعار کو یاد نہیں رکھ سکتا تھا ٹھیک طریقے سے، اس لیے میں پھر تھوڑا سا اوائڈ کرتا تھا کہ اگر کہیں اشعار سنانے پڑ جائیں تو اس میں کوئی
غلطی ہو گئی جس کو میں حرف بحرف یعنی جس کو رٹا کہتے ہیں، میں طالب علم کے دور میں بھی رٹا نہیں لگا سکتا تھا اور بعد میں بھی میرے لیے یہ مشکل تھا۔ تاریخ کو میں نے خوب پڑھا اور میرا دلچسپی کا سامان تھا۔ اس طرح سماجیات اور سماجی تاریخ اور سماجی تاریخ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ عام تاریخ کو پڑھیں گے تو اس میں عمومی طور پر حکمران خاندانوں کے حکومتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ تو بنیادی طور پر تاریخ ہوتی ہے حکومتوں کی اور حکمرانوں کی، لیکن ایک تاریخ اس کے متوازی چلتی ہے جس کا عمومی طور پر رجحان نہیں ہے، رواج نہیں ہے، لکھا بھی کم جاتا ہے، وہ ایک سماجی تاریخ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ متوازی طور پر آپ حکومتوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ سماجی تاریخ کو، سوسائٹی کے ارتقاء کو، سوسائٹی کے زوال کو، اس کی خوبیوں کو اور اس کی خامیوں کو، اس کے مسائل کو کس دور میں کیسے گزرے وہ پڑھتے چلے جائیں تو پھر در حقیقت آپ ٹھیک طریقے سے انسانی تاریخ سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ میرے ایریا آف انٹرسٹ رہا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ تفسیر، حدیث، فقہ، اس کو بھی میں نے حسب ضرورت جتنی ضرورت ہو سکتی تھی اتنے پڑھنے کی کوشش کی، بس اور بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی تھیں۔ صحیح۔ اچھا، سیاست میں عملی قدم آپ نے کب رکھا؟ میں جس وقت گورنمنٹ کالج ملتان کا طالب علم تھا تو میں نے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، اور میں آپ کو شاید حیرت بھی ہو اس بات پر، 9th کلاس میں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پردہ پڑھی تھی۔ سبحان اللہ، کیا ہی اچھی تصنیف ہے اور کیا منفرد تصنیف ہے، کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، اور شاید میں پردے کی حقیقت سے ذاتی طور پر آگاہ نہیں تھا 9th کلاس کے اندر کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اتفاق سے پہلی کتاب جو باقاعدہ کتابچے تو شاید پڑھے ہوں گے، تو میں نے وہ پردہ پڑھی۔ اس کتاب میں مولانا کے طرز استدلال، طرز تحریر اور ان کی منطق اور اس منطق کی زور کے اوپر اپنے موقف کو کسی کے ذہن میں اتارنے کا فن اور اس کے پیچھے ان کا اخلاص، اس سب نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور پھر میں نے مولانا علیہ رحمت کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسری کتابچہ ایک نظر سے گزرا، اس کا نام دین حق ہے، وہ ایک کتاب میں سے ایک اقتباس ہے اور وہ الگ سے پرنٹ ہوتا ہے، دین حق۔ دین حق پڑھنے کے بعد مجھے اس بارے میں کبھی شک نہیں رہا کہ زندگی کا اولین، عرفہ ترین، اعلیٰ ترین مقصد دین حق، اقامت دین، حکومت الہیہ اور خلافت علی منہج النبوت، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ صحیح اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا۔ صحیح، بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں، اور مودودی صاحب کی تصانیف سے مزید بھی آپ سے بات کریں گے، بالخصوص جو تفسیر قرآن جو ہے وہ مودودی صاحب نے لکھی، اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ محمد ظفر صاحب، آپ امیر جماعت اسلامی ہیں جنوبی پنجاب کے۔ پروگرام کا آخری حصہ جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، بڑے اہم سوالات ہیں اس میں میرے پاس، اور جماعت اسلامی کے جنوبی پنجاب میں جو فعالیت ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ راؤ ظفر صاحب، آپ بریک سے پہلے ٹھیک ہے رول آف بزنس کی بات کر رہے تھے، قواعد، اصول، ضوابط کی بات کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ آخری ہمارے پاس 10-12 منٹ ہیں، اس پہ ہم نے آپ کی آراء لینی ہے مختلف حوالوں سے۔ تو پہلے تو سر آپ سے میرا یہ کوشچن بنے گا، اور میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اس وقت آج آپ کتنی اسٹرینتھ دیکھ رہے ہیں اپنی جنوبی پنجاب میں، اگلے الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ میں نے جو رولز آف بزنس کی بات کی ہے اور جو قواعد و ضوابط کی بات کی ہے کہ ڈیموکریسی میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اپنے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، اور ہمارے آئین کا بھی یہ تقاضا ہے
لیکن آپ کو معلوم ہے اس ملک میں سوائے جماعت اسلامی کے کسی بھی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. جتنی ڈیموکریسی پل ڈاٹ یا دیگر ادارے بتاتے ہیں وہ بھی کاغذی اور فرضی ہے. اس کی وجہ سے ایک کارکن کلاس کا آدمی وہ اوپر جا ہی نہیں سکتا. کچھ خاندانوں کی اجارہ داری ہے اور یہ اجارہ داری ہر قسم کی سیاسی جماعتوں کے اندر موجود ہے ماں سوائے جماعت اسلامی کے. یہاں پر جمہوریت دفن ہو جاتی ہے, قتل ہو جاتی ہے اور کچھ خاندانوں کی منوپلی اور اجارہ داری قائم ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسری جو مرحلہ آتا ہے وہ کاغذات نامزدگی کا آتا ہے, اور کاغذات نامزدگی جس کو سکروٹنی کا عمل کہتے ہیں, اس میں چور, لٹیرا, خائن, بددیانت, ڈیفالٹر سب کے سب پاس ہو کر چلے جاتے ہیں اور وہ امیدوار بن جاتے ہیں. یہاں پر کسی قاعدے کی, کسی ضابطے کی پابندی نہیں کی جاتی. اس کے بعد الیکشن کا جو مرحلہ آتا ہے تو الیکشن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے کہ بہت پہلے سے کچھ طاقتیں کسی پارٹی کو کامیاب کرانے کا اندیا دے دیتی ہیں. اس کے لیے ایک مہم لانچ کر دی جاتی ہے. اس کے لیے برسر زمین اور زیر زمین سازشیں بھی شروع کر دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی کچھ لوگوں کو آگے کیا جاتا ہے. اچھا, یہاں پیسے کا جو چلن ہے ادب کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا, یہ ساری چیزیں, یہ ساری فیورز جو ہیں, یہ ساری فیورز ہمیشہ دیگر جماعتوں کو ہی کیوں ملتی ہیں, جماعت اسلامی کو کیوں نہیں ملتی؟ جی, جماعت اسلامی کو نہ صرف یہ کہ ملتی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں مل سکیں گی, اس لیے کہ جماعت اسلامی ان فیورز کے اگینسٹ ان کو کچھ نہیں دے سکے گی. یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ موجودہ حکومت کو دیکھ لیجئے کہ کس سے گیو اینڈ ٹیک کر کے آئے تھے, اور اب اگر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو کر نہیں سکتے. اسلامی جو ہے وہ ہمیں لیڈ کرتی بھی دکھائی دی ہے. یہ ایک درست خبر یا درست بات نہیں ہے, اور میں نیو جنریشن کو خاص طور پر یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں ماشاء اللہ کے بانی اور مبانی جنرل محمد ایوب خان ہیں, اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے مضبوط, مستحکم اور جبر کی ماشاء اللہ پاکستان نے کوئی دوسری نہیں دیکھی. اور جنرل ایوب خان اور جنرل یحییٰ خان, جی میں اس طرف آ رہا ہوں, جب شروع ہوگا تو کسی برائی کے بانی سے کا نام لیا جائے گا اور درمیان میں آنے والے کا نام درمیان میں لیا جائے گا. تو بانی تو اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے, شب خون کے, ظلم کے, جمہوری آزادیوں کو سلب کرنے والے جنرل محمد ایوب خان ہیں, اور جنرل ایوب خان زیر عتاب رہی جماعت اسلامی. اور نیو جنریشن کو معلوم ہونا چاہیے کہ مارشل لاء آرڈر کے تحت جنرل ایوب خان نے جماعت اسلامی کو کالعدم قرار دے دیا, بین کر دیا, اور اس کو ایک عدالتی جدوجہد کے نتیجے کے اندر بحال کیا گیا. اور نئی نسل کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر مارشل لاء اتھارٹی ملٹری کورٹ نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت سنائی تھی, جو بعد ازاں عالمی اور ملکی دباؤ کے نتیجے میں واپس لے لی گئی. اس کے خلاف بھی جد و جہد کی. جنرل ضیاء الحق کی جو مارشل لاء ہے وہ ایک جمہوری آمریت کے نتیجے میں وجود میں آئی. جو ملک دو لخت ہوا دو مارشل لاؤں کے نتیجے کے اندر, ایوب اور یحییٰ کے مارشل لاء کے نتیجے کے اندر دو لخت ہوا, اور اس کے بعد جو جمہوری حکومت آئی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس نے 7 سال ایمرجنسی قائم رکھی. اچھا راؤ صاحب, یہاں پہ آ کے تھوڑا سا, چونکہ ہمیں آج کی بھی بات کرنی ہے, میں آپ کی بات جو ہے وہ چونکہ ہمارے ہاں دونوں طرف کی رائے پائی جاتی ہے, رائٹ اینڈ لیفٹ بوتھ, تو دونوں کے ہاں بہت سارے کوشچن مارک ہیں, بہت سی الگ باتیں ہیں, یہ ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں, آپ کی باتیں بھی اپنی جگہ بجا ہیں, درست ہیں, لیکن ہمیں آج کی بات کرنی ہے. میں آج کے جواب کو اگر بات کروں, اس کی جانب رکھوں, تو آج جماعت اسلامی جنوبی پنجاب میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے, اور اگلے الیکشن کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کتنی سیٹیں لے سکیں گے اور کہاں سٹینڈ کر سکیں گے؟ میں اللہ کی ذات سے بڑا پر امید ہوں کہ جماعت اسلامی نے دعوت کے میدان میں, اصلاح کے میدان میں, اصلاح معاشرہ کے میدان میں, نیشنل اور بین الاقوامی ایشوز کے میدان میں, خدمت خلق کے میدان میں, تعلیم اور تعلم کے میدان میں, درس اور تدریس کے میدان میں, اور ہر مرحلے پر عوام کی ترجمانی کرنے کے میدان میں
ہر اول دستے کا رول ادا کیا ہے. وہ نہ بکی ہے، نہ وہ دبی ہے، نہ اس نے کوئی مصلحت اس کے آڑے آئی ہے. اگر اس ملک کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر بالکل فیئر اینڈ فری انتخابات ہوتے ہیں اور پیسے کا جو چلن ہے اس کے اوپر جو آئین نے پابندی عائد کی ہے اس کے اوپر اس عمل پیرا ہوتا ہے، تو جماعت اسلامی انشاءاللہ ہر سیٹ کے اوپر الیکشن لڑے گی اور اس کی کامیابی کے روشن امید ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، اپوزیشن جماعت ہونے کے ناطے، اپوزیشن پارٹی ہونے کے ناطے اس وقت جو حکومتی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی اس وقت جنوبی پنجاب سے ہیں اور آپ یقیناً ان کے سیاسی خاندان کو سب کو جانتے ہوں گے، تو جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں بالخصوص ملتان میں، اور پھر جو آپ کا صوبہ بننے کے حوالے سے سیکریٹریٹ بھی بن چکا ہے اور ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صوبہ بننے کے حوالے سے تو یہاں کے ارکان اسمبلی نے جو ڈرامہ کیا تھا اور ایک پارٹی چھوڑ کر پہلے آزاد اور ہم خیال گروپ بنایا اور پھر ایک پورے گروپ کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر اس بنیاد پر شامل ہوئے کہ پہلے 100 دن کے اندر صوبہ بن جائے گا، تو وہ صوبہ نہیں بنا. انہوں نے اپنے جنوبی پنجاب کی عوام کو، اپنے وسیب کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں ان جنہوں نے وسیب کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے ان کا احتساب کیا جائے گا. یہ باقی تو ایک ڈرامیٹک سوسائٹی ہے جو یہ بن گیا ہے. جناب سیکریٹریٹ بن گیا ہے، 2 سیکریٹری باہلپور بیٹھے ہیں، پھر اس کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جا رہا ہے، نہیں جناب اب نوٹیفیکیشن پھر واپس دیا جا رہا ہے، اور ایڈیشنل آئی جی وہاں بیٹھے ہیں اور پاورز ہیں اور پاورز نہیں ہیں. اس ساری پریکٹس کا جنوبی پنجاب کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے اور نہ فائدہ ہونے کی توقع ہے. صحیح. اس کیا لیے کہ آپ جب اور تک آپ کی پارٹی یہاں پر صوبہ فل بننے کے فلیج حق میں ہیں یا نہیں؟ یہ بھی تو بنیادی طور پر جی بات سامنے آنی بالکل چاہیے، اور اگر ہیں تو بالکل پھر کس صوبہ بنیاد پر ہے؟ بننے کیونکہ کے آپ تو سارے معاملات کو ڈینائی کر رہے ہیں. جی میں ڈینائی نہیں کر رہا، میں تو بلکہ ان کی جو وسیب کے عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کے اس کو منکشف کر رہا ہوں. صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صوبہ بننا چاہیے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بننا چاہیے، تمام اختیارات کے ساتھ بننا چاہیے، خود مختار اسمبلی، خود مختار ہائی کورٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کی یہاں رجسٹری قائم ہونی چاہیے، فل فلیج ریونیو بورڈ قائم ہونا چاہیے. یعنی کہ جو عوام سے متعلق ہے، دیکھیں آپ اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو بھی. مثال کے طور پر جو سیکریٹریٹ بنا ہے اس کا عمومی طور پر سرکاری ملازمین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. پبلک کا تعلق کس چیز سے ہے؟ پبلک کا تعلق تو ریونیو سے ہے. یہاں کاشتکار لوگ ہیں تو ریونیو بورڈ تو پنجاب لاہور کے اندر ہے اور یہاں لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو ریونیو بورڈ کا تو کسی نے نام نہیں لیا ہے آج تک جو پٹواری کے ظلم سے اور ڈپٹی کمشنر کے ظلم سے یا ان کے خلاف اپیل کہیں کر سکے اور وہ اپنے گھر کی دہلیز پر انصاف پا سکے. سپریم کورٹ کی رجسٹری یہاں قائم ہونی چاہیے، فل فلیٹ صوبہ یہاں پہ بننا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی تیاری نظر نہیں آتی ہے. اس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت بالکل خاموش ہے. میں جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ایڈمنسٹریٹو اور انتظامی بنیاد پر جہاں ضرورت ہے وہاں صوبہ بننے کا قائل ہوں اور صوبہ بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں. صحیح. اس وقت جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جنوبی پنجاب میں، ان کو آپ بطور اپوزیشن پارٹی کے کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو ویسے ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ان کاموں کو کوئی سلیمانی ٹوپی پہنا دی ہو. البتہ توسر شریف کے اندر جو چیف منسٹر کی آبائی تحصیل ہے، حلقہ انتخاب ہے، وہاں کچھ کام ہو رہے ہیں. وہ خوش آئند ہیں، پسماندہ علاقہ ہے، لیکن وہاں پر کرپشن کی بھی ہوش ربا کہانیاں ہیں. وہاں ایک معمولی کلرک اور معمولی ٹیچر اور معمولی سپاہی کی تقرری سے لے کر ہر ٹھیکے کے اندر کرپشن کی ایک کہانی ہے. جو ورک الٹتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ برآمد ہوتا ہے. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی کام ذرا نہیں ہو رہا، جبکہ جو سرکاری مائدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نشتر ہسپتال کی ایکسٹینشن، وہاں پہ پھر مزید وارڈز کا بننا، پھر جو تعلیمی سطح پر جو نئے اسکول بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ اساتذہ کی تعیناتیاں یقینی بنانا، پھر دور دراز کے علاقوں میں جو ہسپتال یا ڈسپنسریز ہیں، جو سرکاری علاج گاہیں ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز کی فراہمی کو یقینی بنانا، اور اس کے ساتھ دیگر جو سہولیات ہیں. تو پھر یہ کیا حکومتی دعوے بے بنیاد ہیں؟
آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سروے کرا لیجیے، اپنی ٹیم کو لے کے چلے جائیے، کیمرے کو لے کے جائیے، BHU کے اندر گدھے بندھے ہوئے ہیں، لوگوں کی بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں۔ نشتر 2 کا منصوبہ بہت پرانا ہے، یہ ٹھیک ہے، جو منصوبہ بنتا ہے اور پھر وہ کبھی اس پر عمل ہوتا ہے اور کبھی اس کی تکمیل ہوتی ہے، یہ ایک تسلسل ہے، باقی کوئی تعلیمی کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر پیف کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ ریچ چلڈرن کی تعداد 2.5 کروڑ ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے جنوبی پنجاب میں ہے، اور پیف کے ساتھ جو وابستہ پارٹنر ہیں اسکولوں کے، وہ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن پیف کو انہوں نے دیوار سے لگا دیا ہے، ان کی تنخواہیں آج بھی روکی ہوئی ہیں، سیلری روکی ہوئی ہیں ٹیچرز کی، اور 20 لاکھ سے زائد بچے اس کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ٹاٹ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ان سکولوں کا ان کے اوپر دروازہ بند کر دیا ہے، اساتذہ کو بے روزگار کر رہے ہیں، ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور پیف کا ہیڈ کوارٹر جو ملتان میں ہونے کی بجائے وہ بھی لاہور کے اندر بنایا ہوا ہے۔ میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پیف کا ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ ملتان کے اندر ہونے چاہیے تاکہ ان کے مسائل یہیں پر حل ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور پیف کے حوالے سے آپ کا یہ مطالبہ بھی سامنے آیا، اور جنوبی پنجاب میں ہونے ترقیاتی کام ہے اس کے حوالے سے راؤ محمد ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب کی رائے بھی سامنے آئی۔ آج کے پروگرام سے وقاص عزیز اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آج ہمارے مہمان بنے ہیں راؤ محمد ظفر صاحب، آپ امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے مودودی صاحب کی تصنیف پردہ اور دین حق کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پردہ کے حوالے سے میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں جس طرح جنگ عظیم اول اور دوم کے بعد یورپ کی صورتحال کا بڑا عمیق جائزہ لیا ہے مودودی صاحب نے، اور جو حوالہ جات دیے ہیں اور جو حواشی اس میں انہوں نے کوٹ کیے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور بڑی منفرد کتاب ہے یہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ راؤ ظفر صاحب، یقیناً آپ نے دین حق کے بعد دیگر تصانیف کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، اور شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے تفسیر کا جو ہے وہ مطالعہ نہ کیا ہو جو مودودی صاحب کے قلم سے نکلی ہے۔ جی، آپ نے درست فرمایا، جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ میں طالب علم تھا اور میں نے یہ کتابیں پڑھ لیں، تو اس کے بعد میں شعوری طور پر پورے فہم اور ادراک کی روشنی کے اندر سوچ اور سمجھ کر میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ تو رہا، لیکن بنیادی طور پر میں زمانہ طالب علمی میں ہی جماعت اسلامی سے وابستہ ہو گیا، اور میری توجہات کا مرکز اور میری دلچسپیوں کا مرکز طالب علم ہونے کے باوجود جماعت اسلامی تھی۔ جہاں تک جنوبی پنجاب کا تعلق ہے، جنوبی پنجاب کو سمجھنا، اس کی نفسیات کو جاننا، اس کے مسائل کو جاننا، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے دکھ بھی ہیں اور بہت سارے سکھ بھی ہیں۔ میں نے جنوبی پنجاب کو عمومی طور پر ایک معتدل معاشرہ محسوس کیا، میں پایا بھی، اس کو بنیادی طور پر انتہا پسند نہیں پایا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ سننے والے سوچیں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ وہاں تو کچھ سیکٹیرین ایلیمنٹ بڑا اوپر رہا ہے، یہ انتہا پسندی رہی ہے، کچھ مذاہب اور مدارس کا میٹر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملٹی کلچر اور ملٹی سوسائٹی ہے۔ جنوبی پنجاب کا حقیقی منظرنامہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، یہاں کے لوگ عمومی طور پر جھگڑالو نہیں ہیں، یہاں کے لوگوں کی زبان بڑی شائستہ زیادہ ہے، میٹھی زیادہ ہے، یہاں کے لوگوں کے رسم و رواج بڑے بے تکلفانہ ہیں جو تکلف سے پاک ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملا کر اس کو ایک خوبصورت گلدستہ بناتی ہیں، ایک خوبصورت نقشہ بناتی ہیں، ایک خوبصورت منظر بناتی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ ملٹی کلچر ہے اور ملٹی تہذیب ہو گئی ہے، اب کسی خاص خطے کی کوئی الگ سے پہچان اور تہذیب رہی نہیں ہے دور جدید میں، ظاہر ہے اس کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہاں کچھ شکایات پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہ شکایات ملک کے دیگر حصوں کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہوں گی۔ صحیح۔
جنوبی پنجاب کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی سے آپ کو وابستہ ہوئے ایک بڑا لمبا عرصہ ہو گیا. زمانہ طالب علمی سے اگر ہم دیکھیں آپ کی بات کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو میرے خیال سے یہ کوئی 45-50 سال کا دورانیہ بنتا ہے, 5 دہائیاں بنتی ہیں. تو اس سارے میں سب سے پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کو جنوبی پنجاب میں کہاں دیکھا, کہاں سٹینڈ کیا آپ نے مختلف الیکشنز میں؟ جنوبی پنجاب میں جماعت اسلامی کی تاریخ کا, اب جنوبی پنجاب میں جماعت اسلامی کی تاریخ, اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہ بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے. یعنی کہ ہم ایک طرف دیکھیں گے کہ جو ہمارے فیوڈلز کا نظام ہے, جاگیردارانہ نظام ہے, اس کی گرفت باقی ملک کے مقابلے میں جنوبی پنجاب میں زیادہ ہے. باقی ملک کے مقابلے میں, خاص طور پر باقی ملک کو اگر میں نہ کہوں صرف پنجاب کہوں, تو پنجاب کے باقی علاقوں کے مقابلے میں جنوبی پنجاب میں ان کی گرفت زیادہ ہے. لیکن میرے ناظرین کو, روحی کے ناظرین کو, میرے دوستوں کو, سننے والوں کو یہ بڑی حیرت ہوگی کہ اس سنگلاخ ڈیرہ غازی خان کی زمین, جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت کم تھا, اس پورے خطے کے اندر جہاں جاگیردارانہ ہولڈ تھا, یہاں پر جماعت اسلامی کے بزرگوں نے, جن کے پاس وسائل زندگی بھی نہیں تھے اور جن کے پاس انسانی وسائل کی بھی کمی تھی, انہوں نے اتنی محنت کی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر اتنی برکت ڈالی کہ ملک پنجاب کے باقی حصوں کے مقابلے میں جہاں بظاہر جماعت اسلامی مضبوط اور مستحکم نظر آتی تھی, لیکن سیاسی کامیابیاں جنوبی پنجاب میں زیادہ حاصل ہوئیں. مثال کے طور پر اس کے آپ دیکھ لیجئے, مثال کے طور پر ڈیرہ غازی خان اور ضلع راجن پور, یہ دونوں ضلع اس وقت ایک ہی ضلع تھا, اور اس ضلع کی طول عرض میں کوہ سلیمان سے لے کر وہاں کشمور تک 2 سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی. تو اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما, بزرگ اور عظیم رہنما, جو انسانی حوالے سے بھی اور ایک شاندار مسلم پرسنالٹی کے حوالے سے بھی اپنی مثال آپ تھے, جو فقیر منش تھے, جو درویش تھے, جو وسائل زندگی جو دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس نہیں تھے, اور وہ وہاں پر جا کر مقیم ہوئے تھے دوسرے علاقے سے, وہاں اللہ رب العالمین نے ان کو وہ پذیرائی دی کہ آج بھی لوگ ڈاکٹر نذیر احمد شہید کے نام کو عقیدت اور احترام سے لیتے ہیں. اور انہوں نے اس علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار فاروق خان لغاری مرحوم, جو صدر پاکستان رہے, ان کے والد محترم محمد خان لغاری کو شکست دی. اسی طریقے سے آپ یہ ضلع مظفر گڑھ میں اگر آ جائیں تو کوٹ ادو وہاں کی تحصیل ہے, اور کوٹ ادو کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریشی ہیں, گرمانی ہیں, مصطفیٰ کھر تھے اس وقت, اور اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے فیوڈلز تھے. لیکن کوٹ ادو کے اندر ہمارے بزرگ تھے ڈاکٹر غلام قادر بزدار, اور بالکل عام آدمی تھے, وہ وہاں پر چیئرمین میونسپل کمیٹی رہے. اور دوسرے ہمارے بزرگ جو اس وقت جو ایک ڈگری ہوتی تھی SMLF MBBS سے نیچے ہوتی تھی, ڈاکٹر غلام حسین بزدار, ڈاکٹر دوست محمد بزدار سوری ڈاکٹر دوست محمد بزدار وہاں میونسپل کمیٹی کے چیئرمین رہے, اور انہوں نے MNA کا الیکشن لڑا 77 میں, اور اس علاقے میں ریکارڈ ووٹ لیے. ان کے پاس بھی ذاتی سائیکل کے علاوہ دوسری سواری نہیں تھی. اچھا, یہ بات درست ہے آپ کی. یہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, میرے ذہن میں جو اس وقت مسلسل سوال جب سے آپ نے بات شروع کی میں اس کو دیکھ رہا ہوں, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی بہت اچھا ریکارڈ ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھے آپ اس سے آئے ہیں. لیکن میں اگر گزشتہ 2 دہائیوں کی بات کرنا چاہوں, کیونکہ جس نسل سے میرا تعلق ہے وہ شعوری طور پر گزشتہ 2 دہائیوں میں سامنے آئی ہے, تو اس میں جماعت اسلامی کہاں سٹینڈ کرتی ہے جنوبی پنجاب میں؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہر چیز, دنیا کا کوئی کام ہو, وہ اپنے قاعدے اور ضابطے کے تحت چلتا ہے. آپ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں تو میڈیا کے کچھ قواعد ہیں, کچھ ضوابط ہیں, کچھ ادارے کے ہیں, کچھ حکومت کے ہیں, کچھ سماجی ضابطہ اخلاق ہے, رسم و رواج ہے, آپ سب ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ہے,
تو اس ڈیموکریسی کا حال تو آپ کو معلوم ہے کہ جس کے اندر جماعت اسلامی کو کام کرنا تھا. جماعت اسلامی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک فرق تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ جماعت اسلامی معروف معنوں میں نہ مذہبی جماعت ہے، نہ صرف سیاسی جماعت ہے، نہ صرف وہ کوئی لسانی جماعت ہے، نہ صرف یہ کہ وہ کوئی علاقائی جماعت ہے، بلکہ معروف معنوں میں وہ ایک اصولی جماعت ہے. وہ ان سب چیزوں کا رد کرتی ہے. اصولی جماعت ہونے کا جب دعویٰ کوئی جماعت کرتی ہے اور اس کا وہ ایک اپنے دستور کی پابند ہوتی ہے، اپنے قواعد و ضوابط کی پابند ہوتی ہے، اپنی روایات کی پابند ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب وہ یہ عہد کرتی ہے کہ وہ شریعت اسلامی کی بھی پابند ہے، تو اس کے پاس کھلا میدان نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس ایک لیمیٹڈ دائرہ ہوتا ہے. لیکن سر یہ ایک اسلامی اس ملک ہے، دائرے کے اسلامی اندر جمہوریہ پاکستان ہے، آپ کے پاس تو یہاں پہ اگر کھلا میدان نہیں ہوگا تو پھر کہاں پہ ہوگا؟ 2000 کے بعد کی اگر بات کی جائے تو مشرف کا دور تھا، اور اس دور میں تو کافی ایکٹیو رہی جماعت اسلامی اور سامنے بھی رہی. جی میں بالکل، آپ نے درست فرمایا. کھلا میدان تو اس لیے کبھی نہیں رہا کہ یہاں تو بار بار مارشل لاء لگتی رہیں، سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگتی رہیں، اور مشرف کا دور تو مذہبی طبقے کے لیے بدترین دور تھا، جس میں اس نے پکڑ کر ڈالروں کے عفظ جو ہے نا انسانوں کو فروخت کیا، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی فروخت کیا، جس نے مساجد کو منہدم کر دیا، جس نے مدارس کے اوپر پابندی لگائی، جس نے حدود آرڈیننس کے اندر ترمیم کی، جس نے شریعت کورٹ کے فیصلے کو کنٹینیو رکھا سپریم کورٹ میں اسٹے آرڈر کے ذریعے سے، جس نے فحاشی اور عریانی کو رواج دیا. مشرف کا دور تو بدترین پابندیوں کا دور، بدترین آزادیوں کو سلب کرنے والا دور تھا. لیکن یہ تو سر ایک جدوجہد کا عمل ہے، ایک ریزسٹنس ہے، اگر آپ کی جانب سے وہ اس زمانے میں رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس ریزسٹنس میں تو پھر آپ عوامی سطح پہ مقبولیت حاصل کرتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کے رویے، لوگوں کے جذبے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ایک انسان کی شخصیت کے بننے میں بہت سارے ایلیمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک سوسائٹی کی تشکیل اور ساخت اور پرداخت کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی ایک میس ہے، اس سوسائٹی کے بہت سارے سیگمنٹ ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک ایسا ملک ہے جو نیا وجود میں آیا، مثال کے طور پر یہاں پر یک لسانی قوم کوئی آباد نہیں ہے بلکہ مختلف زبانوں پر مشتمل ہے. بدقسمتی سے ایک ملک ہوتے ہوئے اور ایک مذہب، غالب مذہب ہوتے ہوئے، وہ مذہبی فرقوں کے اندر بھی منقسم ہے. بدقسمتی سے وہاں کے اندر علاقائی جو تنظیمیں ہیں وہ لسانی اور علاقائی بنیاد کے اوپر بھی منظم رہی ہیں. ان سب نے مل کر اس کی ساخت پرداخت اور اس کے مزاج کے اندر، قوم کی تشکیل کے مزاج کے اندر اپنا رول ادا کیا. چلیں تھوڑا سا آگے اس کے اندر جب جماعت اسلامی تھوڑا سا آگے آتے ہیں سر، آپ کے پاس یہ تیسرا جمہوری دور چل رہا ہے. آپ 2008 سے لے کر اب تک تیسرے جمہوری دور سے گزر رہے ہیں، تو اس میں تو یقیناً اسٹرینتھ ہوگی آپ کے ہاں. جی یہ جمہوری دور ایک تو وقفے سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایک طویل بریک لے لی جاتی ہے جس کے اندر قوم کی سیاسی تربیت نہیں ہوتی. قوم کی سیاسی تربیت کے بنیادی جو ادارے تھے وہ آپ کو معلوم ہے وہ دانشگاہیں تھیں، تعلیم گاہیں تھیں، کالج اور یونیورسٹی تھے. وہاں پر انہوں نے طلبہ سیاست، طلبہ یونینز کے اوپر پابندی لگا دی. دوسرا ادارہ لیبر یونینز تھے جس کے اندر ٹریڈ یونین اور لیبر یونینز مزدوروں کی نمائندہ ہوتی تھیں، وہ بھی ایک سیاسی نرسریاں تھیں. اور تیسرا دنیا کے ہر خطے کے اندر جو سیاسی بالیدگی کے لیے اور انتخابی عمل کو سیکھنے کے لیے، سیاست کو سیکھنے کے لیے نرسری کا کام دیتی ہے، وہ بلدیات ہیں. انفارچونیٹلی اس ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے جو پاکستان میں آئی اس نے پہلا شبخون بلدیات پر مارا، اور مارشل لا اتھارٹیز کی یہ مرغوب غذا رہی بلدیات کہ وہ اس کو قائم تو کرتے تھے اور بلند و بانگ دعوے بھی کرتے تھے، لیکن اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. اس لیے عملاً بلدیات کو بھی اپنا رول ادا نہیں کرنے دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ انتخابی اور جمہوری رویوں کو اپنا نہیں سکا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر
جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ آپ فٹ بال کھیلتے ہیں تو فٹ بال کے کچھ کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے کچھ قواعد ہیں، لیکن جسی طرح ڈیموکریسی ہے، انتخابی عمل ہے، اس کے کچھ قواعد ہیں، انتخابی لیکن عمل ان کے کو قواعد کی آپ پامال کر بات دیا کر رہے ہیں، جاتا یہ ہے ضرور اس پہ اہم پوائنٹ ہے، اہم نکتہ ہے، اس پہ ضرور میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس وقت بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جہاں ان قواعد کے بارے میں بات کرنی ہے وہیں جنوبی پنجاب میں جماعت اسلامی کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔